बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले ABP हेडलाइंस पे। वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमा व मशाइख के वफ़द की मुलाकात। उलमा इकराम ने वज़ीर आज़म की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मगरब में इस्लामोफोबिया के हवाले से शानदार मौक़िफ़ अपनाने पर ख़िराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने उलमा इकराम के मुल्क को दरपेश मसाइल पर कलीदी किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफ़ाक़ी वज़ीर बराए समुंदरी अमूर सैयद अली हैदर ज़ैदी और गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकर की अलग अलग मुलाकातें। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वफ़ाक़ी वज़ीर अली ज़ैदी ने वज़ीर आज़म को पाक चीन ज्वाइंट वेंचर के बारे में ब्रीफ किया। गवर्नर स्टेट बैंक ने वज़ीर आज़म को रोशन डिजिटल अकाउंट अदायगियों के बारे में आगाह किया। फॉरेन फंडिंग केस पानामा 2 बनेगा और मरियम नवाज की बहुत सारी जायदादें निकल आएंगी। वो इस केस को अच्छी तरह पढ़ ले या पढ़वा लें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लॉन्ग मार्च में अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की तरह ताउन किया तो हम भी करेंगे। मौलाना को खुशखबरियां देने वालों ने पहले भी मौलाना से हाथ किया और अब भी करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से IG इस्लामाबाद पुलिस काजी जमील रहमान की मुलाकात। दारुल हुकूमत में अमन अमान और पुलिस की पेशावराना अमूर पर बातचीत की गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, विभाग की दारुल हुकूमत की पुलिस फोर्स को पेशावराना बनाने की जरूरत है। इस्लामाबाद के रिहायशियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 35,293 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,100 केसेस रिपोर्ट, जबकि 58 अफराद जाबाक हुए। मुल्क भर में 4,80,096 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में भी कामयाब हुए। दुनिया भर में 9,73 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 20,83,000 से तजावुज़ कर गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार से चीचावतनी में मुख्तलिफ मफूद की मुलाकातें। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार ने मफूद के शुरका की तजावीज़ और मसाइल को सुनकर फौरी अमल दरामद के अहकाम जारी किए। सरदार उस्मान बुज़ार ने कहा कि ताजरों की तजवीज़ पर सब्ज़ी मंडी की तोसी के मनसूबे का जायज़ा लेने और मॉडल बाज़ारों की प्लानिंग करने की हिदायत की हैं। वज़ीर आला ने कहा कि नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अवाम की उमंगों और ज़रूरियात के मुताबिक होगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने 46वें अमरीकी सदर की हैसियत से हलफ उठा लिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नौमुंतखब सदर से हलफ लिया। कमला हैरिस ने अमरीकन तारीख की पहली खातून नायब सदर का हलफ उठाया। वाशिंगटन DC में होने वाली इस तकरीब में हिफाजत के लिए 25,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे। जो बाइडन ने पहले ही रोज मुसलमान ममालिक पर आयद सफरी पाबंदी खत्म करने समेत 12 सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत भी कर दिए। थरपारकर में पाक आर्मी और जिला इंतजामिया की जानिब से 3 रोज़ा साइकिलिंग रेस का आगाज। साइकिलिंग रेस 23 जनवरी तक जारी रहेगी। साइकिलिस्ट को 3 मरहलों में 180 किलोमीटर तक का सफर तय करना होगा। पहले मरहले में 60 साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। रेस में हैदराबाद, सक्खर, लड़काना, ठट्ठा, मीरपुर खास, नवाबशाह और पाक आर्मी की 2 टीमें हिस्सा ले रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने नलतन में मुनक्कदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अल्पाइन स्की कप अपने नाम कर लिया। वकार जूनियर की सलालम और जाइंट सलालम कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी रही। पाक फिजाइया, पाक आर्मी, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स, सवात, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, इस्लामाबाद समेत 13 टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। और महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत पंजाब के बाला इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की नवीद सुना दी। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत के मुताबिक लेहा में -13, स्कर्दू -11, कूप्स में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने जानी। पड़ेगी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद और यकजहती वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमा मशाइख के वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद और यकजहती वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता 2 साल में इस ज़िमन में अपनी काविशों और कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई है। वज़ीर आज़म ने उलमा इकराम के मुल्क को दरपेश मसाइल पर कलीदी किरदार की तारीफ़ की। उलमा इकराम ने वज़ीर आज़म की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मगरब में इस्लामोफोबिया के हवाले से शानदार
سخت موقف اپنانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے نہ صرف پاکستان کے عوام بلکہ پوری امت مسلمہ کے جذبات کی حقیقی ترجمانی کی ہے۔ علماء کرام نے وزیر اعظم کی اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کرنے پر بھرپور تعریف کی۔ علماء کرام نے وزیر اعظم کی پاکستان کو ریاست مدینہ کے طرز پر ڈھالنے کے ویژن اور اس کے ضمن میں کی جانے والی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے وزیر اعظم کے شانہ بشانہ کردار ادا کرنے اور پاکستان کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے وفاقی وزیر برائے سمندری امور سید علی حیدر زیدی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے وزیر اعظم کو پاک چین جوائنٹ وینچر کے بارے میں آگاہ کیا۔ متوقع جوائنٹ وینچر وزیر اعظم عمران خان کی ملک کی ترقی کے ویژن کی تکمیل کے لیے بڑا سنگ میل ثابت ہوگا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان سے گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باکر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں گورنر اسٹیٹ بینک نے وزیر اعظم کو ملکی معیشت کی مجموعی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی ادائیگیوں پر بھی ساتھ گورنر اسٹیٹ بینک نے برآمدات اور بیرون ملک سے ترسیلات زر میں استحکام اور حکومتی اقدامات کی بدولت متوقع اضافے کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس پاناما 2 بنے گا اور مریم نواز کی بہت ساری جائیدادیں نکل آئیں گی، وہ اس کیس کو اچھی طرح پڑھ لیں یا پڑھوا لیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج پر اپوزیشن نے ہم سے تعاون کیا، ہم نے بھی ان سے تعاون کیا۔ لانگ مارچ میں اس طرح تعاون کیا گیا تو ہم بھی اسی طرح تعاون کریں گے۔ پہلی بار کسی وزیر داخلہ نے ریڈ زون جانے کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے ان سب کو پہلے بھی مولانا سے ہاتھ کیا اور اب بھی کریں گے۔ وزیر داخلہ نے تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں نادرہ دفاتر کھولنے کا اعلان کیا اور کہا کہ 1 لاکھ شہریوں کو روزانہ مفت شناختی کارڈ جاری کریں گے۔ پاسپورٹ میں چپ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاسپورٹ میں چپ لگا کر ای پاسپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کیا۔ رینجرز حکام نے وفاقی وزیر داخلہ کو کراچی میں امن و امان کی صورتحال اور رینجرز کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات پر بریفنگ دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے آئی جی اسلام آباد پولیس قاضی جمیل الرحمان نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دارالحکومت میں امن و امان اور پولیس کے پیشہ ورانہ امور پر بات چیت کی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت کی پولیس فورس کو پیشہ ورانہ بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے رہائشیوں کو تحفظ فراہم کرنا پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ پولیس کو پیشہ ورانہ اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ عوام دوست پالیسیوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ جرائم اور معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے پولیس فورس کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے آئی جی کو عوام کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ آئی جی نے اسپیکر کو پولیس اصلاحات کے حوالے سے بریف کیا اور کہا کہ اسلام آباد پولیس فورس کو ماڈل پولیس بنائیں گے۔ اور بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 58 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 2000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ این سی او سی کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا کی مصدقہ مریضوں کی تعداد 5,27,146 ہو گئی ہے، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 1,51,603، خیبر پختونخوا میں 64,373، اسلام آباد میں 40,440، بلوچستان میں 18,477، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,706 اور گلیل بلتستان میں 4,894 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس وقت ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 35,293 ہو گئی ہے، جبکہ 2,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ این سی او سی کے مطابق کرونا سے ایک دن میں 2,179 مریض صحتیاب ہوئے ہیں، جس کے بعد صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 4,80,696 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 9,73,00,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 20,83,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے چیچا وطنی میں مختلف وفود نے ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے وفود کے شرکاء کے تجاویز اور مسائل کو سن کر فوری عمل درآمد کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ملاقات کرنے والوں میں سابق ناظمین، کونسلرز، پی ٹی آئی عہدیدار، سوشل میڈیا ورکرز، وکلاء، تاجران اور صحافی شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے تاجروں کی تجاویز پر سبزی منڈی کی توسیع کے منصوبے کا جائزہ لینے اور ماڈل بازاروں کی پلاننگ کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم عوام کی امنگوں اور ضروریات کے مطابق ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے عہدیدار اور کارکن عوام کی خدمت کے مشن میں حکومت کا ساتھ نبھائیں۔ ملتان میں جنرل بس اسٹینڈ میں واقع پناہ گاہ کی نئی عمارت کی تنظیم و آرائش جاری ہے۔ پناہ گاہ کی نئی بلڈنگ میں بجلی، پانی اور واش رومز کا نظام بحال کر دیا گیا ہے۔
ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کی زیر صدارت پناہگاہ کی نئی عمارت کو فعال کرنے کے بارے میں جائزہ اجلاس ہوا۔ چیئرمین پی ایچ اے اعجاز جنجوعہ اور ٹائیگر فورس کے نمائندے احمد عباس نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے کہا کہ پناہگاہ کو مسافروں اور بے گھر افراد کے لیے خوبصورت رہائش گاہ میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پناہگاہ میں تمام بنیادی سہولیات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لنگر خانے اور پناہگاہ کے ایک دوسرے کے قریب واقع ہونے سے بے گھر افراد کو دوہری سہولت حاصل ہوگی۔ پناہگاہ میں انتظامات کو منظم بنانے کے لیے ٹائیگر فورس کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی۔ ٹریفک ایجوکیشن ونگ کے زیر اہتمام نوشہرہ ورقہ میں ٹریفک رولز کی آگاہی کے لیے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور مختلف گاڑیوں میں ریفلیکٹرز، سٹیکرز اور پمفلٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ مہم کے دوران پبلک سروس گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو فوگ سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا گیا تاکہ حادثات میں کمی لائی جا سکے۔ اس موقع پر واک کا اہتمام بھی کیا گیا اور ڈرائیوروں سے ٹریفک قوانین کی پاسداری کے بارے میں عہد بھی لیا گیا۔ سندھ رولر اسپورٹ آرگنائزیشن اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے سکھر چھٹی ڈرب کے دیہات میں کمیونٹی کلسٹر اسکول کا افتتاح کر دیا گیا۔ کمیونٹی کلسٹر اسکول کا افتتاح ایس ای ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالکبیر قاضی نے کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کبیر قاضی نے کہا کہ سرسوں کے تعاون سے 2 کمروں کے مطابق تمام سکولز کی کلسٹر سکولز بنا رہے ہیں اور ان کو سولر سسٹم، جدید سائنسی لیبارٹری، لائبریریز اور دیگر تمام سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ سرسوں کے سینٹر مینیجر نعمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ سرسوں کی جانب سے 2013 میں 3 سکولز میں آغاز کیا گیا تھا۔ آج صرف 2 اضلاع میں سکھر اور شکارپور میں 20 کلسٹر سکولز قائم کیے جا چکے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں آج ہی موٹر وے ڈاکٹر سید کلیم امام کی خصوصی ہدایت پر پورے ملک میں ٹریفک قوانین کی آگاہی اور روڈ حادثات پر قابو پانے کے لیے روڈ سیفٹی کے مختلف پروگراموں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ سکھر میں گمبٹ شہر کے نجی اسکول میں روڈ سیفٹی سے متعلق پروگرام منعقد کیا گیا۔ تقریب میں موبائل ایجوکیشن کے افسران نے بچوں کو ہیلمٹ کی افادیت، روڈ حادثے کی وجوہات اور ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ اس موقع پر ایس پی موٹر وے سکھر زاہد نذیر وریحاں نے اپنے خطاب میں کہا کہ بچے ہمارا مستقبل ہے اور موٹر وے پولیس ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں چھوٹے بڑے بچوں کو روڈ حادثات سے متعلق آگاہی دی جائے۔ سردی کے موسم میں گرم گرم پٹھورے کھانے کا تو اپنا ہی مزہ ہے۔ لاہوریوں میں روایتی کھانوں کے ساتھ ساتھ آج کل پٹھورے بھی بہت مقبول ہیں۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان رانا کی اس رپورٹ میں۔ لاہوریے خوش خوراکی کے لیے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے شہری رنگ برنگے پکوان کھاتے نظر آتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ مختلف خوابوں میں پٹھورے بھی اب لاہوریوں کی پسندیدہ غذا بن گئے ہیں۔ ٹیسٹ بہترین ہے، مطلب اکانومی کے حساب سے دیکھا جائے تو بہترین قیمت کے اندر بہترین ذائقہ ہے۔ وہ بہت مزیدار ہے اور فرسٹ ٹائم ہم ادھر آئے ہیں اور اسپائسی بھی ہیں اور ٹیسٹی بھی ہیں۔ ٹیسٹ بہت اچھا ہے، ہم تو آتے رہتے ہیں، پاس میں ہی گھر ہے۔ شادمان مارکیٹ میں المشہور پٹھورے شہر بھر میں مشہور ہیں، جس میں بنانے والے کہتے ہیں کہ مختلف اشیاء ملا کر اچار اور سلاد اس کا مزہ دوبالا کر دیتے ہیں۔ پٹھورے میں میدا ہوتا ہے، اس میں خمیر ہوتا ہے اور اس میں سوڈا سوس لگاتے ہیں اور خمیر تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد دال ماش ہوتی ہے، زیرہ ہوتا ہے، سوکھا دھنیا ہوتا ہے، اس کے بعد کلونجی ہوتی ہے، اس کا ٹیسٹ بناتی ہے۔ پھر چنوں میں ہم لگاتے ہیں سوکھا دھنیا پسا ہوا، جو زیرہ، کالی مرچ، لال مرچ، درا مرچ، ایسے وہ چنے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیتے ہیں اس کے ساتھ سلاد دیتے ہیں، اچار دیتے ہیں، رائتا دیتے ہیں۔ سرد موسم میں گرما گرم پٹھورے شہریوں کی زندہ دلی اور مزے کو دوبالا کرتے نظر آتے ہیں۔ کھانے کے دل دادا لاہوریوں کے لیے گرما گرم اور خستہ پٹھورے کسی نعمت سے کم نہیں۔ موسم سرما کی لذت پٹھوروں سے اگر نہ کی تو لاہوریے کہتے ہیں انہوں نے سردی انجوائے نہیں کی۔ کیمرہ مین محمد جمیل کے ساتھ عبدالرحمان رانا، APP نیوز، لاہور۔ خبرنامے میں مزید خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے زیر زمین چھپایا گیا بھاری اسلحہ برآمد کر کے تحویل میں لے لیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر محمد اقبال نے SHO باڑہ اکبر افریدی کے ہمراہ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ خیبر پولیس نے باڑہ کے علاقے سپاہ میں شدت پسندوں کی جانب سے زیر زمین چھپایا گیا بھاری اسلحہ برآمد کیا، جو کہ پولیس نظام کی 3 سالہ تاریخ میں سب سے بڑی کارروائی ہے۔ DPO خیبر نے کہا کہ یہ کارروائی 1 ماہ قبل گرفتار کیے گئے شدت پسندوں کی نشاندہی پر کی گئی ہے۔ اسلحے کی برآمدگی سے پشاور اور مضافات میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اسلحہ میں 137 عدد راکٹ لانچر، 27 عدد توپ گولے، 3 عدد روسی ساختہ میزائل، 30 عدد مارٹر گولے، 189 عدد اینٹی ایئر کرافٹ گن شامل ہیں۔
افسوسناک خبر تھی آپ کو سیالکوٹ سے، جہاں وزیر آباد روڈ پر پیش آنے والے ٹریفک حادثے میں 11 افراد زخمی جبکہ 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ حادثہ روہیلا کے قریب مسافر وین اور ڈمپر کے درمیان اس وقت پیش آیا جب شدید دھند تھی۔ حادثے میں 11 افراد زخمی ہوئے جبکہ 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ حادثے میں شدید زخمی اسود اللہ خان کو ابتدائی طبی امداد کے لیے بعد ریسکیو نے وزیر آباد اسپتال منتقل کر دیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ اس کا تعلق پاکستان آرمی سے تھا۔ اور کچھ بین الاقوامی خبریں شامل کرتے ہیں۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے 46ویں امریکی صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے نو منتخب صدر سے عہدے کا حلف لیا۔ کیپٹل ہل میں ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں سبکدوش ہونے والے ڈونلڈ ٹرمپ غیر حاضر رہے۔ تقریب میں کملا ہیرس نے امریکی تاریخ کی پہلی خاتون نائب صدر کا حلف اٹھایا۔ کملا ہیرس سے حلف امریکی سپریم کورٹ کے جج سونیا سوٹومیئر نے لیا اور بدامنی کے پیش نظر واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی اس تقریب کی حفاظت کے لیے 25,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے۔ جو بائیڈن نے امریکہ کے صدر کی حیثیت سے عہدے کا حلف لیتے ہی مسلمان ممالک پر عائد سفری پابندی ختم کرنے سمیت 15 صدارتی حکم ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ ان میں سے اکثر حکم نامے ڈونلڈ ٹرمپ کی پناہ گزین مخالف پالیسی سمیت دیگر متنازع پالیسیوں کو ختم کرنے کے لیے جاری کیے گئے تھے۔ جو بائیڈن کی جانب سے جن صدارتی حکم ناموں پر دستخط کیے گئے ان پابندیوں کا خاتمہ، پیرس ماحولیاتی معاہدے میں شمولیت اور کورونا بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کے حکم نامے سر فہرست ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے ابتدائی حکم نامے میں عالمی ادارہ صحت میں واپس جانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ خبر دے تھرپاکر سے، جہاں پاکستان آرمی اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے 3 روزہ سائیکلنگ ریس کا آغاز مٹھی میں ہو گیا ہے۔ سائیکلنگ ریس 23 جنوری تک جاری رہے گی۔ سائیکلسٹ کو 3 مرحلوں میں 180 کلومیٹر تک کا سفر طے کرنا پڑے گا۔ یہ پروگرام پاکستان آرمی انوویشن ٹور دی تھرپاکر کے پاکستان زندہ باد سائیکلسٹ ریس کے عنوان کے تحت شروع کیا گیا ہے۔ سائیکلنگ ریس کے پہلے مرحلے میں 60 سائیکلسٹ حصہ لے رہے ہیں۔ سائیکلنگ ریس میں حیدرآباد، سکھر، لڑکانہ، ٹھٹھہ، میرپور خاص، نواب شاہ اور پاکستان آرمی کی 2 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 سید کبیر شاہ، سماجی اداروں کے نمائندوں اور شائقین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گلگت بلتستان اسکاؤٹس نے نلتر میں منعقدہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی الپائن اسکی کپ اپنے نام کر لیا ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پی اے ایف اسکی ریزورٹ نلتر میں منعقدہ حالیہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی الپائن اسکی کپ میں وقار جونیئر کی سالالم میں اور جوائنٹ سالالم کیٹیگری میں شاندار کارکردگی کی بدولت گلگت بلتستان اسکاؤٹس نے الپائن اسکی کپ جیت لیا ہے۔ 2 کیٹیگریز میں بھرپور فارم میں نظر آئے اور 1 طلائی اور 1 چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ سلالم کیٹیگری میں سابقہ اولمپئن پاک فضائیہ کے محمد عباس نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے طلائی تمغہ جیت لیا ہے۔ اس کیٹیگری میں گلگت بلتستان اسکاؤٹس کے وقار جونیئر نے چاندی جبکہ پاکستان آرمی کے نور محمد نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ جائنٹ سلالم کیٹیگری میں گلگت بلتستان اسکاؤٹس کے پلہ بھاری رہا، جس میں وقار جونیئر کی طلائی تمغے کے علاوہ چاندی اور کانسی کے تمغے بھی گلگت بلتستان اسکاؤٹس کے سجاد احمد اور وقار عظیم نے اپنے نام کیے۔ اور آخر میں آپ کو آگاہ کریں، محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد سمیت پنجاب کے بالائی علاقوں اور خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی طور پر اور آلود رہنے کے ساتھ ساتھ بارش جبکہ پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ اس دوران پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند چھائے رہنے کے امکان کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ اے بی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے بی پی نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abp.com.pk۔